هي مش محسوسة بالنسبة لي اللي تختار كده تعمل التعامل थोड़ा कहना ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है जी। कल हमने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 35 से ऑनवर्ड हमने किया था और जिसमें जो आयत नंबर 35 है बहुत अहम उसमें वसीले के हवाले से बताया गया था कि ईमान वालों को खिताब अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह ताला की तरफ उसके लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो। और इसमें मैंने आपको बताया कि वसीला का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एक रवाज पा गया हुआ है तो शायद कोई या तो कोई कब्रों में मदफून जो बुजुर्ग हैं या दीगर कोई भी इस किस्म का कोई पीर फकीर के जिसके हाथ से हम बैत कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए वसीला बन जाएगा। तो ये इस तरह का नहीं है। तो जो वसीला की जायज़ सूरतें हैं वो भी मैंने आपको कल बता दी कि यही चीज़ें जिनके वसीला हम बना सकते हैं और जिनके ज़रिए हम दुआ मांग सकते हैं। और फिर ये कि अल्लाह की राह में जिहाद करना है यानी कुछ करना है, कुछ नेक अमाल करने हैं, चाहे वो इबादत हैं या वैसे नेक अमाल हैं या अल्लाह ताला के दीन के लिए कुछ कर सकते हैं। और जिहाद बिन नफ्स भी है, जिहाद बिन माल भी है। तो जो भी है जिसकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करेंगे, लेकिन जिहाद बिन नफ्स तो ज़ाहिर सबके लिए है और वो भी बहुत अहम है और इसको अल्लाह ताला ने फलाह का जरिया बनाया। उसके बाद जो आई थी उसमें ये बताया गया कि आखिरत का अजाब जो है वो आखिरत का अजाब कितना सख्त है और उसमें ये सब लोग जो आज दुनियावी मालो दौलत को इतनी अहमियत देते हैं वहाँ पे लोग चाहेंगे कि ये सब कुछ ले लिया जाए उनसे और सिर्फ उनको अजाब से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो भी उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद चोरी की जो हद है उसके बारे में हमने पढ़ा कि चाहे चोर मर्द हो या औरत हो, दोनों के हाथ जो है वो काटे जाएंगे और ये उनके अपने अमाल का बदला है जो उनको दिया जाएगा। और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। जिस तरह की भी चाहे अल्लाह ताला फैसले करें तो अल्लाह ताला की दी हुई सजाएं या उसकी बताई हुई हदूद या उसके किए हुए फैसले इनके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता। उसमें भी जो काफी और कुछ दीगर चीजें की चोरी होगी क्या, कौन सा तेल है और इस्तिस्नाई सूरत हाल क्या है, ये भी हमने कल देख लिया था। ठीक है, फिर तौबा के बारे में भी बताया गया कि जो तौबा कर ले अपने जुल्म के बाद और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला को बहुत मेहरबान पाएगा क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की भी बादशाहत आसमानों की ज़मीन की और वो जिसे चाहे अजाब दे जिसे चाहे बख्श दे, अल्लाह ताला हर चीज पर काफिर है। यहाँ तक हमने कल इसको किया था। आगे से आयत नंबर 40 में पढ़ी, या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तु'मिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिल-कज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफूना अल-कलिम मिन बादि मवादिइही यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तु'तऊहु फ़ाहज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैअन उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतahhira क़ुलूबहुम लहुम फ़िद-दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल-आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। ए रसूल, आप इन लोगों से गमज़दा ना हो जो कुफर में दौड़ धूप कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो वो हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए, और कुछ यहूदी भी हैं वो झूठ बनाने के लिए कान लगाते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए कान लगाते हैं जो आपके पास नहीं आते। कलिमात को तब्दील कर देते हैं, बाद इसके उसका मफ़हूम बदल डालते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर ये नबी तुम्हें ऐसा ऐसा हुक्म दे तो मान लेना वरना ना मानना, और जिससे अल्लाह ही फितने में मुब्तला रखना चाहे तो उसे अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को पाक नहीं करना चाहता, उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब।
लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, या अय्युहर रसूल, या ये हर्फ निदा है, और फिर या अय्युहर रसूल ज़्यादा ताज़ीम के लिए, यानी सिर्फ यानी अय्युहर रसूल, ला नहीं यहज़ुनका, ना हुज़न में डाले आपको, यानी ना गमगीन करे आपको। हुज़न जो है वो गम को कहते हैं ना, हाज़ा उनून हुज़न मनाल, तो ना गमगीन करे आपको का जो है वो आपके लिए आ रहा है, या शुरू में वो, ठीक है, वो के मायनों में आता है वाला। अल्लज़ीना वो लोग, युसारिऊना जो भाग दौड़ करते हैं या दौड़ धूप करते हैं। सीन रा और आइन इसका रूट वर्ड है, और जिस तरह सुरत का वर्ड होता है, सुरत से या तेजी से कोई काम करना, उसमें तो इसलिए युसारी उन्होंने या वो के मायनों में एन पे वाउन प्लूरल कहा कि जो इस चीज में भाग दौड़ करते हैं या दौड़ धूप करते हैं। और किस में करते हैं? फिर कुफरी, कुफर में। कुफर का रूट वर्ड आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, काफ पा रा ही रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब इनकार करना भी होता है, इसका मतलब छुपाना भी होता है। छुपाने के लिहाज से जिस तरह जो काश्तकार होता है, किसान, उसको भी कहते हैं काफिर, क्योंकि वो भी बीज को मिट्टी में दबा देता है। रात के लिए भी आता है ये वर्ड, क्योंकि रात की जो है वो छुपा देती है, अंधेरा आ जाता है। क्या बादल के लिए भी आता है ये। तो लेकिन भारत ये लफ्ज जो है फिर इनकार करने, स्पेशली बिलखुसूस अल्लाह ताला के अहकामात और दीन का इनकार करने के लिए आता है। मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, क़ालू जो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है, और फिर नून अलिफ ना हम के लिए आ रहा है। बी अफ़वाहिहिम, अफ़वाह जो है इसका रूट वर्ड फा वा और हा होता है, जो कि मुंह के लिए इस्तेमाल होता है, और उसकी जमा अफ़वाह। अफ़वाहिहिम, अफ़वाह उर्दू में भी कहते हैं ना कि मुंह से किसी की बात निकली होती है, वो फैल जाती है एक के मुंह से दूसरे के मुंह। तो भी अफ़वाहिहिम, अपने मुंहों से, वलम हालांकि नहीं, तो मिन वो ईमान लाए, कुलूबुहुम उनके दिल। तो मिन में ता जो है वो मुन्नस के लिए आ रही है, और कल्ब की जमा कुलूब। हालांकि नहीं ईमान लाए, कुलूबुहुम उनके दिल, व मिनल्लज़ीना और उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हो गए या जो यहूदी बन गए। ठीक है, सम्माऊना, समात से है, सीन मीम और आइन। ठीक है, तो लेकिन ये सम्माऊना मीम के ऊपर आपको तशदीद भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा सुनने वाले, या बहुत ज्यादा शौक से सुनने वाले, या बहुत खूब खूब कान लगाकर सुनने वाले। ठीक है, ये मुबालगे का चीज है आलम के वजन पर। इसको सुनने वाले हैं, सम्माऊना लिल कज़िबी, झूठ को या झूठ के लिए, काफ जाल बा, किस जो है वो झूठ या जो भी बात खिलाफ हकीकत होती है उसको कहते हैं। सम्माऊना बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, ली कौमिन लिए एक कौम के, आखरीन दूसरी। ठीक है, आखिर दूसरे के लिए आता है, और एक कौम जो कोई दूसरी कौम है उसके लिए। लम नहीं, यतु का जो आते आपके पास, या वो के मायने में हमजा ताया आना, और का तुम के लिए, नहीं वो आते आपके पास। युहर्रिफूना, हा राफा इसका रूट वर्ड है, और या वो के मायने युहर्रिफूना, वो तहरीफ कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, तब्दीली ले आते हैं, किसमें? अलकलिमा, बातों में, वो फेर देते हैं बातों को या कलाम को, मिन बाद मवादिही, बाद उनकी जगह मुकर्रर होने की। मवादिही जो है वो मौदी उनकी जमा है, ठीक है, जिसका मतलब जगह भी होता है, और वजन का मतलब रखना भी होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे किसी चीज का मफहूम वाजे हो जाए, उसके बाद उसको बदल देना। यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन अगर ऊती तुम, हमजा तायाज का रूप पर है, दिए जाओ तुम, ऊती तुम दिए जाओ तुम, हाजा ये से मुराद उनका अपना जो भी मर्जी का जो भी बात होती है वो, फखुज़ूहु, तो ले लो उसको,
تو کے معنی میں اخذ کرنا جو ہوتا ہے حمزہ خاصال وہ ضرور پر ہے تو لے لو ہو اس کو و ان اور اگر لم نہ تو تم دیے جاؤ اس کو تا تم والا حمزہ تا یا ضرور پر ہے اور ہو سے مراد وہی بات تم دیے جاؤ اس کو فَاحْذَرُوا تو بچو یا تو چھوڑ دو اس کو اس معنی میں ٹھیک ہے ہاتھ ڈال رہا بچنے کے معنی میں آتا ہے فَاحْذَرُوا ومن اور جس ومن یرید اللہ اور جس سے من کا ترجمہ جس سے کر لیں جس سے یرید اللہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ را واو دال والا روپ یا وہ کے معنی میں کون ارادہ کر لے اللہ اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کی اس کو فتنے میں ڈالنے کا یا یہاں پہ آپ گمراہی کے معنی میں لے لیں اس کی گمراہی کا فاتانین فلن تو ہرگز نہیں تم لکھتا تم مالک ہو سکتے تا تم اور نام کا آپ مالک تم مالک ہو سکتے لہو لیے اس کے من اللہ اللہ کی طرف سے شیئن کسی چیز کے یعنی اللہ اگر اس کی گمراہی کو فیصلہ کرنے تو تم اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں لم نہیں یرید اللہ وہ چاہتا یا ارادہ رکھتا کون اللہ اللہ تعالی ان کے یطہرا وہ پاک کر دے طہا اور طہارت سے اور یا وہ کے معنی کہ وہ پاک کر دے قلوبہم ان کے دلوں کو لہم لیے ان کے فی دنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے یہ ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَهُمْ اور لیے ان کے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا لمبی آیت ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی خطاب کر کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں یعنی آپ افسوس نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہنے کی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کیوں تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہرہ ایک تو اس چیز کا دکھ ہوتا تھا کہ یہ اسلام نہیں لاتے تھے اور اس پہ بھی آپ کو افسوس و غم ہوتا تھا اور دوسرا جو ان کی ساری جو دشمنیاں تھیں اور جو ان کی کاروائیاں تھیں ان کے اوپر بھی ظاہرہ آپ کو دکھ ہوتا تھا اور ان پہ بھی افسوس ہوتا تھا اور یہ سارے اونا ہے نا اس سے مراد یہی ہے کہ یہ لوگ جو بھی یہ ساری حرکتیں کرتے تھے اسلام کو روکنے کے لیے لوگوں کو خود بھی رکتے تھے لوگوں کو بھی روکتے تھے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے کوئی نہ کوئی فتنہ وغیرہ یہ کھڑا کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے لیے اور جب کبھی کوئی اٹیک کرتا تھا کوئی قبیلہ تو اس کے ساتھ مل جاتے تھے یہ مدینہ کی بات ہے مکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے جو مکہ کے مشرکین تھے وہ تھے ہی تھے لیکن یہاں پہ جب آئے مدینہ میں تو یہاں پہ یہود بھی تھے یہاں پہ منافقین بھی تھے ارد گرد کے مشرک قبائل بھی تھے اور پلس جو عرب کے مشرکین ہیں ان کی بھی دشمنی ساتھ ہوتی تھی اور یہ آپس میں گٹسو کر لیتے تھے اور ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اس کو یہاں پہ یسارعون فی الکفر کہا گیا یعنی ساری جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو کہ کفر کے لیے ہوتی تھیں اسلام کے اگینسٹ ہوتی تھیں اسلام کو روکنے کے لیے ہوتی تھیں اور مسلمان جو ہیں ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی وہ فساد کھڑا کرتے رہتے تھے تو یہ وہ ساری یہاں پہ چیزیں مراد ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو یہ ساری جو حرکتیں ہیں کفر کے لیے جو ان کی دوڑ دھوپ ہے کن لوگوں کی ان لوگوں کی جو من الذین قالوا آمنا بافواہہم یعنی وہ لوگ جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ولم تؤمن قلوبہم لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان نہیں لائے یعنی منافقین جو یعنی اوپر سے جھوٹا انکار کرنے والے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے بارے میں کہا گیا کیونکہ ظاہر محض زبانی اقرار تو کافی نہیں ہوتا نا کہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ بظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے تھے لیکن ان کا مسلمان ہونا مانا نہیں گیا کیونکہ اندر سے دل ان کے جو ہے وہ کفر پر ہی تھے ان کی کوششیں بھی ساری کفر کو تقویت دینے والی ہوتی تھی تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ولم تؤمن قلوبہم کہ ان کے دل پہ ایمان لائے نہیں تھے اندر سے یعنی ان کے دلوں میں جو ہے وہ کفر ہی تھا اوپر سے بس یہ اظہار ایمان کا کرتی
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن بیٹھے، یعنی یہاں پہ ساتھ یہود کا بھی ذکر ہے اس آیت میں، منافقین کا اور یہود کا، اور یہود کا بھی ہے ہادو جو یہودی ہو گئے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہود نے خود اپنے آپ کو ایک اس گروہ میں، یعنی اپنا ایک کہنے کے رہتا سے گروہ بنا لیا تھا یا فرقہ بنا لیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سب کو ایک ہی قوم بنا کے یا ایک ہی مسلمان کی بنانے کی تلقین کی گئی، کیونکہ کلمہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرما بردار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکامات آتے تھے تو اس میں بنیادی احکامات تو سب کے ایک ہی ہوتے تھے. شریعت کے کچھ احکامات ایسے ہوتے تھے جن کی شکل مختلف ہوتی، جیسے نماز، روزہ وغیرہ ان میں بھی ہوتا تھا، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس کی تھوڑی سی طریقے جو ہے وہ مختلف ہوتے تھے، ورنہ جو دین اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا جس میں جو بنیادی عقائد ہے وہ تو سب کے ایک ہی ہوتے تھے. یہ تو خود لوگوں نے فرقہ واریت کر لی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس طریقے سے بات کرتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یعنی جو یہودی بن گئے. تو ان کی جو یہ اسلام دشمن حرکتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ منافقین جس طرح ان کے بارے میں آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یعنی جو یہ لوگ ہیں، یہ لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے بات ہے کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی جو اصلیت ہے نا وہ بتاتے جاتے ہیں کہ یہ اوپر اوپر سے اقرار کرتے ہیں، اندر سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو اپنے مفاد عزیز تھے نا. حالانکہ ان لوگوں کے یہ معاہدات بھی ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کہ جب کوئی اس طریقے سے مدینے پہ اٹیک کرے گا تو یہ مدینے کا دفاع کریں گے، لیکن جب کوئی اٹیک کرتا تو یہ اس کے ساتھ مل جاتے تھے جا کے. تو یہ جو ان کی عہد شکنی تھی اور ان کی جو اور دیگر خود بھی جو کاروائی کرتے، اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ سارے ہونا پھر. اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ مختلف حرکتیں یا مختلف ان کی جو صفات ہے وہ یہاں پہ بتائیں گے کہ وہ کرتے کیا کیا ہیں. سماعون للکذب، خوب خوب سنتے ہیں جھوٹ کو. اس کا دو طرح سے مطلب بن سکتا ہے. ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں یا جھوٹ سننے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، یعنی ان کو ان کے انٹرسٹ کی ہے، یعنی ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جھوٹ سننا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے کردار کے منافق لوگ جو ہوتے ہیں، جو اوپر سے کچھ ہوں اندر سے کچھ ہوں، یا اوپر سے دوست بنے اور اندر سے وہ دھوکہ دیں، تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے انٹرسٹ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ بولتے بھی جھوٹ ہی ہیں تو ان کو جھوٹ سننا جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہوتا ہے نا، ان کے انٹرسٹ بھی اس طرح کے بن گئے ہوتے ہیں. تو جو جھوٹ بولنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کی پسند ناپسند بھی وہی ہوتی، کیونکہ انسان کی پسند ناپسند اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی عادات کے مطابق ہوتی ہے. تو جن کا کردار ہی ایسا ہوگا تو ان کے لیے یہ کہ ان کو یہی اچھا لگتا ہے، ان کو پسند بھی یہی آتا ہے کہ وہ جھوٹی باتیں سنیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ جھوٹ سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے وہ بات سنتے ہیں، یعنی بات تو حق کی سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت پیچھے یہ ہوتی ہے کہ اس کو سن کے اور اس کو غلط ملت کر کے اس میں اپنے پاس سے جھوٹی باتیں ملا کے اصل بات کو موڑ کے پھر آگے لے جا کے اس کو پیش کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بتائی ہے کہ وہ اگر سچ بھی سنیں گے نا تو جا کر آگے جھوٹ بھی بتائیں گے تاکہ جھوٹ کو تقویت ملے، جھوٹ کو فائدہ ہو. تو یہ دو طرح سے اس کے مطلب بنتے ہیں، یا تو شوقین ہے یا یہ کہ جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹی بات آگے بتانے کے لیے وہ سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین کا مطلب اس میں بھی دو طرح کے مطلب بن جاتے ہیں کہ وہ یا تو یہ کہ آپ کی بات کم سنتے ہیں اور دوسرے جو ان کے اپنے جو
दोस्त हैं जिनकी मुसलमानों से दुश्मनी है, उनकी बात वो ज्यादा सुनते हैं और आपकी बात को सुनी अनसुनी करते हैं। और दूसरा इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि वो सुनते हैं आपकी महफिल में आके, लेकिन किसी दूसरे के लिए सुन रहे होते हैं। यानी आप कह लें कि दूसरा मायने जो इसका वो जासूसी करने वाला है, यानी आते हैं आपके पास, आपकी महफिलों में आके ये लोग बैठते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ये नहीं होता कि वो खुद कोई हदायत की बात सुन लें। असल में उन्होंने दूसरों के लिए जासूसी करनी होती है और उनके लिए वो बात को सुन रहे होते हैं। लिक़ौमिन आखरीन का ये मतलब। असल में ये जो यहूद के जो उलमा थे ना, इनका मसला ये होता था कि अपने तकब्बुर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते थे, आपकी महफिल में आना जो है ये इस तरीके से पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये होता था कि इनको ज़ाहिर है एक अंदर से तो ये होता था कि पता लगाएं कि आप क्या बता रहे हैं। तो ये करते ये थे कि कुछ लोगों को अपना समझ ले के नुमाइंदा बनाकर अपनी तरफ से जासूस बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते थे कि ताकि वो सुने कि क्या कहा जा रहा है या क्या बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कर रहे हैं, और फिर वो आके वो बातें उनको बताएं। ठीक है, तो यानी आप इसको इस तरीके से ही लेंगे कि जैसे ये लम या तू का से मुराद वही है कि वो खुद जो यहूद उलमा जो है वो आपके पास नहीं आते थे, इनको भेजते थे। तो ये इस तरह से बहरहाल ये अल्लाह ताला उनके आप कहने की तरह से पोल खोल रहे हैं सारे लोगों के कि असल में इनकी दिमागों में क्या चल रहा है और किस वजह से, किस रीजन से ये आते हैं। और फिर साथ वही बात युहर्रिफून कलिमा मिन बादी मवादिही, इसको आप चाहे उस चीज से रिलेट कर लें कि जो बात ये सुनते हैं, असल बात जो है उसको तब्दील कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसमें से अपनी उसमें झूठी बातें जो है वो मिला लेते हैं, हालांकि बात तो उनको सही पता चली होती है लेकिन उसको गलत तरीके से बयान करते हैं। या ये कि वो जो अल्लाह के कलाम में जो ये लोग तब्दीली करते थे यहूद जो थे, तो फिर उससे वो भी मुराद हो सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है उन्होंने लफ्सी तहरीफ भी कर ली थी, अल्फाज ही चेंज कर लिए हुए थे, और मानवी तहरीफ भी कर ली थी। यानी अल्लाह ताला ने जो अल्फाज या जो मायनी मुतय्यन कर रखे होते थे, मुकर्रर कर रखे होते थे, जिनके बारे में इनको बहुत अच्छी तरह से पता था, उसको ये बदल देते थे। यहूद की और जो सारी सिफात है वो भी अल्लाह ताला बता रहे हैं, और साथ में जो मुनाफिकीन जो कुछ करते हैं उनके भी पोल अल्लाह ताला खोले, जैसे इन दो ग्रोहों का बताया यहाँ पे। जैसे कोई बात पूछी, कोई फतवा मांगा तो उसके बारे में ये रिश्वत देते थे और गलत बात बता देते। और क्या कहते थे, यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़हज़रू। तो वो जिनको ये वही बात है, जिनको अपना जासूस बना के भेजते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको ये कह के भेजते थे कि देखो अगर ये इस तरह की बात तुम्हें बताएं तो तुम उस बात को ले लेना, और अगर इसके उलट कोई बात करें तो मत लेना। यानी कहने का मतलब ये कि अपने उनके ज़हन की जो पसंद होती थी या जो बात वो सुनना चाहते थे या जिस चीज पे उनका खुद दिल राजी होता था, वो अगर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं तो फिर तुम ले लेना, और अगर उसके अगेंस्ट कोई बात को करते हैं तो फिर तुम मत लेना। इसके बैकग्राउंड में एक ये भी वाक़या बताते हैं कि कोई खैबर का कुछ था, कोई ऊंचे खानदान का कोई जोड़ा जिन्होंने ज़िना किया था, तो उन्होंने उनको यही किया कि जो मैंने तब्दीली कर ली थी अपने, हालांकि उनकी शरीयत में रजम का ही हुक्म था कि अगर शादीशुदा जो है वो ज़िना करें तो रजम की सज़ा होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए कि उनको ये था कि शायद इनके पास ये इनको अंदाजा था कि इनकी शरीयत जो है वो नरम है इसमें, तो उनको ये था कि इनसे ले लेते हैं तो उसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी एक आलिम को बुला के पूछा था। तो ये दो तरह से वाक़यात मिलते हैं ना, एक तो अब्दुल्लाह बिन सलाम का भी मिलता है और एक ये भी वाक़या मिलता है कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम दे के बात की कि बताओ तुम्हारे इसमें क्या है।
اس نے پھر ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہمارے یہاں سزا تو رجم کی ہے، لیکن جب اتنا زیادہ ہم میں زنا ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے خود ہی اس میں یہ تبدیلی ہم لوگوں نے کر لی کہ اگر کوئی امیر جو ہے وہ کرتا تو اس کو ہم وہ منہ کالا کر کے اور گدے پہ بٹھا کے تو اس طرح سے وہ کراتے تھے، چکر لگواتے تھے شاید. تو یہ بعض مفسرین نے اس کے بیک گراؤنڈ میں بتایا کہ یہ اسی طرح کا ایک مطلب کوئی واقعہ تھا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جو ہے وہ کوڑوں وغیرہ کی یا اسی طرح کی سزا دیں کہ اس طرح کر لو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اور سزا دیں تو پھر تم نہیں مانو. اور ویسے ان جنرل بھی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ اس طرح کی بات پڑھ چکے ہیں نا، کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اور بات کرتے تھے، وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے کوئی اور بات کرتے تھے، اور جو لوگ ان کو بھیجتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے ان کی پہلے سے ہی برین واشنگ کر کے وہ بھیجتے تھے کہ تمہیں یہ بات ان کی نہیں ماننی جاتی، ٹھیک ہے، بس یہ کہیں تو مان لینا، اور اگر اس کے اگینسٹ کچھ کہیں تو مت ماننا. مطلب اپنی ظاہری یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے، اپنی مرضی کے مطلب سننا چاہتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں ماننا چاہتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یعنی ان کے کردار کے لحاظ سے یہ اتنے گرے ہوئے تھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی اتنے گرے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو گمراہی میں ہی رہنے دیا جائے، یا ان کو اسی غلط راستے پہ جو یہ چل رہے ہیں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اسی میں ہی ان کو بھٹکتے رہنے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فیصلہ کر لیا ان کے لیے گمراہی کا یا ان کے بھٹکنے کا، تو پھر تم تو ان کو نہیں بچا سکتے. یعنی ان کا جو آپ کہنے کی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، تو ان کے لیے گمراہی میں رہنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے. لیکن کیوں ہو گیا ہے وہ ساری حرکات ان کی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ ارادہ کر دیا کہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا، مطلب یہ اسی طرح برے دلوں کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان کے اندر دل کی بیماریاں نا، یہ ساری منافقت اور جھوٹ اور حسد اور مقابلے بازی اور دھوکہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے دل جو ہے وہ اتنے گندے ہو چکے ہیں اور اتنے ناپاک ہیں ان کی ساری یہ حرکتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اب فیصلہ کیا کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا، تو اس لیے آپ غم نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا گیا، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ وارن کیا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی حرکتیں ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو رسوا کریں گے اور ان کے پول کھولیں گے اور ان کو ناکامی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا، یا دلوں کی ناپاکیاں، اس سے انسان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. اور اس طرح کا علم مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان کے عمل میں نہ آئے. تو علم تو ان کے پاس تھا، لیکن یہ ہے کہ عمل ہی اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے اس میں. اور یہ بھی کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں جس طرح جو ان کی جاسوسی والی جو عادت تھی، یا یہ عادت آپ کہہ لیں کہ ایک جگہ پہ جیسا لوگ کرتے ہیں نا ان جنرل، اگر آپ اس میں سے اپنے لیے سبق لینا چاہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھے کسی محفل میں یا کسی گیدرنگ میں، وہاں سے کچھ باتیں سن لی، اس کے بعد اٹھ کے جب کسی اور محفل میں گئے تو وہاں پہ جا کے اور طرح کی بات کرنا شروع کر دی تاکہ وہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اگر لگے کہ فلاں جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں، جس کے پاس سب پہلے ابھی بیٹھ کے آئے اور بات سن کے آئے، اور اس کے سامنے آپ بڑا اچھا بن رہے تھے. یہی تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ بڑا سننے والے اور بڑا دھیان دینے والے بنتے تھے کہ ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے پول کھولا کہ یہ تو جھوٹ کے لیے سنتے ہیں.
اور آگے جا کے جھوٹی باتیں بتاتے تھے. جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کہ ان کے پاس جب ہوتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ہم تو ایمان والے ہیں، اور جا کے جب اپنے شیاطین صرف انسانوں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایسی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کسی پرانے حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ پول کھولے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ النساء میں بھی آپ نے پڑھا، آگے سورۃ توبہ میں بھی پڑھیں گے. تو یہ ہے کہ ہم ان آیات سے ظاہر ہمیں بھی اپنا طرز عمل چیک کرنا ہے کہ ہم بھی تو کہیں اس قسم کے کام نہیں کرتے، کسی میں لوگوں میں شکوک و شبہات ڈلوانا یا لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا یا ایک کے سامنے اس کے لیے اچھا بن جانا، دوسرے کے سامنے اس کے لیے اچھا بن جانا، یا باتوں کو غلط انداز سے پیش کرنا، یا کوئی فسادی سرگرمیاں یا سازشیں کرنا یا دوغلا پن، یا دلوں میں جو ہے اس طرح دل کی بیماریاں، حسد اور غصہ اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس کو نقصان دینے کی کوئی نہ کوئی دل میں ایسی خواہش ہونا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ظاہر انسان ہے، مختلف لوگوں سے آپ انسان کے واسطے پڑھتے ہیں تو کسی کی اس طرح کے ایسے رویے یا منافقت سے ظاہر انسان کو واسطہ تو پڑھ ہی سکتا ہے اور انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ظاہر غم تو ہوتا ہے پر انسان صبر کرے، لیکن بہت زیادہ غم کو نہ لے کے بیٹھ جائیں کہ خود ہی گھلنے لگ جائیں اس کے اندر. ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ پر توکل کریں. کیونکہ دیکھیں بہت سے رشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں، شوہر ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، یا بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، دوست ہیں، سسرالی رشتے دار ہیں. تو جب بھی اس قسم کا رویہ ہو تو ظاہر انسان دکھ تو ہوتا ہے، انسان کو انسان غمگین بھی ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ غم کو اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں تو وہ پھر انسان کی قوت عمل جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور شیطان جو ہے اس کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے اور زیادہ غم میں ڈالے رہنے کا. تو بس اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ ان کا معاملہ چھوڑ دیں اور اپنے لیے یہ کہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے ہم اس میں لیسن ڈھونڈیں گے کہ ہم نے اس میں سے کیا کیا سیکھا. تو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور جو بھی علم انسان سیکھ رہا ہے نا وہ نیک نیتی کے ساتھ سیکھے، اس لیے سیکھے کہ میں نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس وجہ سے نہ سیکھے کہ میں اس میں کوئی اعتراضات کی کرنے ہیں یا کسی کی غلطیاں نکالنی ہے یا میں نے نہیں ماننا ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ پھر انسان ہدایت نہیں پا سکتا. تو ہدایت کی نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں. مزید اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں سمعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حرام کھاتے ہیں. اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کر دیں ورنہ نہ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. پھر وہی بات سمعون للکذب، یعنی جتنا ہوتا ہے نا کہ تاکید کے لیے پھر بات کی جا رہی کہ بہت زیادہ سنتے ہیں یا خوب خوب سنتے ہیں للکذب جھوٹ کے لیے. اب کالونا یہ الف کاف لام جو ہے یہ کھانے کے لیے ہوتا ہے یا کلونا ربا پہلے پڑھ چکے ہیں. بہت زیادہ کھانے والے ہیں. للسحتی سحت جو ہے سین ہا تا، اس سے مراد حرام چیزیں ہیں یا حرام مال جیسا رشوت، خیانت، چوری، سود، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے.
سخط جو ہے نا یہ ایسا چھلکا جو پوری طرح اتار لیا جائے، تو اس سے پھر یہ جو ہے نا ہلاک کرنے کے معنوں میں یا جڑ سے اکھیڑنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے، دین کی جڑ کاٹنے والا کام، تو ظاہر ہے جو حرام کمائی ہے، چاہے سود ہے، چاہے رشوت ہے، چوری کچھ بھی ہے، اس سے انسان کے دین کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سخت کا ورڈ آیا کہ یعنی حرام کو بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بہت زیادہ شوق سے حرام کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، کہ حرام کھانے کے زیادہ رسیاں ہیں اس طرح سے۔ پھر اگر جاؤ کا وہ آئیں آپ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مراد تم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فحکم، تو فیصلہ کر دو، ٹھیک ہے، حکم فیصلے کے لیے آتا ہے۔ فحکم، تو فیصلہ کر دو یعنی حکم دے دو، بینہم، درمیان ان کے، او یا اعرض عنہم، اعراض کرو ان سے، یعنی بے نہ ان کی طرف دھیان دو، بے تنائی کرو، بے پرواہی کرو، عنہم، ان سے، یعنی یا تو کر دو فیصلہ یا نہ کرو، یہ مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس پہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنْ، اور اگر تُعْرِضْ، تم اعراض برتو گے، عنہم، ان سے، فَلَن، تو ہرگز نہیں، یضرہ کا، وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے آپ کو، شیئاً، کچھ بھی۔ داد رام را، داد را را، درر جو ہے نقصان کے لیے آتا ہے، یا وہ کے معنوں میں، کا تم کے لیے آتا ہے۔ تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ، اور اگر حکم تا، فیصلہ کرو تم، ٹھیک ہے، تا تم کے لیے آ رہا ہے، فیصلہ کرو تم، فحکم، تو فیصلہ کرو، بینہم، درمیان ان کے، بالقسطی، عدل کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عدل اور قسط دو الفاظ یہ ہمینی استعمال ہوتے ہیں۔ عدل ہوتا ہے صاحب حق کو اس کا حق دینا، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دینا، اور عدل کے تحت جو حصہ کسی کا بنتا ہے اس حصے کو قسط کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے انٹرچینجبلی یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں، عدل بھی آپ اس کو کہیں گے۔ ہمارے یہاں اردو میں چونکہ عدل و انصاف ایک ہی معنوں میں یوز ہوتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کے پاس ترجمے میں انصاف لکھا ہو کہ آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، لیکن میں آپ کو ان کا فرق سمجھا چکی ہوں، عدل کا بھی، انصاف کا بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، ہا بابا، حب کے لیے آتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، کن کو محبت رکھتا ہے، کن کو پسند کرتا ہے؟ المقسطین، عدل کرنے والوں سے، ٹھیک ہے، مقسطین پلورل ہے، یا انصاف کرنے والوں سے۔ تو پھر مزید وہی بات اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے پھر بات کریں، سماعون للکذب، کہ جھوٹ تو بہت شوق سے سنتے ہیں یا جھوٹ بنانے کے لیے سنتے ہیں، جھوٹی باتیں کو تقویت دینے کے لیے سنتے ہیں، کیونکہ ہے ہی یہ لوگ، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، ان کا اخلاق ہی ایسا گرا ہوا ہے، جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ تو یہ ان کی یہ صفت ہے، اور ساتھ ایک اور ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہاں پہ بتائی ہے کہ حرام مال کھانے والے ہیں بہت زیادہ، یعنی ان کا جو کمائی ہے اس میں بھی ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اسی طرح کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خصوص یہود جو تھے، انہوں نے آ کے یہ جو سود وغیرہ کا نظام تھا یہ سارا جاری کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی یہاں پہ اکثر مفسرین نے سخط کو جو ہے وہ رشوت کے معنوں میں بھی لیا ہے، کہ اکثر ان کے علماء جو ہیں ان کے پاس جب کوئی مقدمات یا کوئی لائے جاتے تھے اس طرح کے فیصلے، تو اس میں یہ یہی کرتے تھے کہ جب کوئی ہائی اسٹیٹس کا ایک امیر بندہ آتا تھا تو پیسے لے لیا کے تو ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، تو اسی طرح سے تناب میں تحریر کر دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی مراد لیا مفسرین نے کہ ان کا یعنی رشوت لے کے غلط فتوے دینا، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سخط سے مراد ہر وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے، دین کی بنیاد کٹ جائے، تو چاہے رشوت ہے، چاہے سود ہے، چاہے خیانت کسی قسم کی یا چوری، تو یہ چیز اس میں بتایا گیا۔ اور غیر حرام کمانا اور حرام کھانا ہمارے دین میں بھی اس سے منع کیا گیا، تو یہ نہیں کہ صرف اسلام نے اس سے منع کیا، پہلے بھی جو ادیان تھے یا پہلے بھی جو کتابیں تھیں ان میں بھی یہی احکامات تھے کہ حرام کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حرام کمانے والا اگر مال کو خود پر خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو دے دے تو قبول نہیں ہوتا۔
اور اس کے اپنے وارثوں کے لیے بھی وہ جہنم کا ہی تحفہ ہے. تو یہ حرام مال کھانا بھی ان کی نشانی ہے. اچھا، بلکہ آپ آج ہی دیکھیں نا، یہ جو ان کا اگر یہ سماؤنا للکذب اور اکلونا للسحت، اور پچھلی والی آج میں بھی جتنا بتایا کہ یہ جاسوسی وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو پورا ایک نیٹ ورک بالخصوص یہ جو یہود میں پھیلایا ہوا ہے نا، وہ اسی طرح کا ہے. ایک تو جاسوسی، آپ دیکھنے کے جو یہ آج کل جو اس طریقے سے انہوں نے ہر انسان کو اس طریقے سے جکڑ لیا ہوا ہے کہ ہر انسان کی پوری انفارمیشن ان کے پاس ہے. ہماری کریڈٹ کارڈ کی ساری انفارمیشن آپ لے لیں، یا موبائل کے ذریعے، یا سارا انہوں نے، یعنی کوئی چیز انہوں نے کسی کی چھوڑی نہیں ہے. اور ابھی تو یہ بھی ظاہر آپ بھی سنتے ہوں گے کہ آگے آگے مزید اس چیز میں ٹیکنالوجی میں اور اتنے ایڈوانس ہوتے جائیں گے کہ کوئی انسان ان سے جو ہے نا وہ بچ کے یا رہ نہیں سکتا. پوری ہر ایک انفارمیشن، پورا بایو ڈیٹا ان کے پاس جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ساری ہر طرح کی انفارمیشن. اور پھر سودی نظام دیکھیں کس طریقے سے دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا ہوا ہے. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ ایک زمانہ میری امت پہ ایسے آئے گا کہ کوئی چاہے گا بھی تو اس کے غبار سے بچ نہیں سکے گا. یعنی اگر کھائے گا نہیں تو غبار اس کا ضرور پہنچے گا اس تک، یا دھواں اس کا ترجمہ اس سے کیا گیا کہ اس کا یعنی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کسی کے سانس میں ضرور جائے گا. اور آج ہم لوگ اسی دور میں ہیں کہ جو حرام مال یا سود یا اس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا گرد و غبار ہمارے تک پہنچتا ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتائی. اور اس میں ظاہر ہے ہم جس طرح ان کا جھوٹ بولنے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مینشن کیا، پچھلی آیت میں بھی، یہاں پہ بھی کو بہت زیادہ سننا یا کرنا. تو اس میں ہم بھی اپنے لیے ڈھونڈیں اور لیسن اور اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کب کب جھوٹ کو شوق سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہ جو گوسپس وغیرہ، خواتین کو تو بہت شوق ہوتا ہے ویسے بھی، اور عادت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ادھر کی بات، اس کی بات، فلاں کا پتہ ہے اس نے یہ کیا، وہ ایسے کر رہی ہے، ان کا آپس میں چکر چل رہا ہے، اور یہ ساری گوسپس کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگ بہت زیادہ ان کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے. بلا وجہ انسان جو ہے وہ غلط باتوں میں پڑتا ہے. ایک بات کرتے ہیں اس میں کوئی کتنا جھوٹ ملا کے آپ کو بتا رہی ہوں، نیور نو. اس طریقے سے پھر انسان خود بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی کمپنی ان کو اوائڈ کریں. اور اپنے لیے بھی دھیان رکھیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بات کرنی ہے. جو ایکچوئل بات ہے اسی کو لے کے چلیں، غلط بات نہیں کریں. کیونکہ ہوتا یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولتے بولتے نا، جس طرح پرائسز کے حوالے سے، یا کوئی چیز کیسی ہے آپ اس کو غلط کر کے اگلے کو امپریس کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر کوئی روپ ڈالنے کے لیے آپ بتا دیتے ہیں غلط طریقے سے، یا ویسے اور بھی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جھوٹ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، چھوٹے سے بھی نہیں. کیونکہ چھوٹا چھوٹا بولتے بولتے آہستہ آہستہ انسان کو احساس نہیں رہتا، اور پھر وہ بڑے بڑے جھوٹ بھی بولنے لگ جاتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ، گوسپ کرنے والے یا افواہیں پھیلانے والے، انہی کے ساتھ پھر وہ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی کمپنی ان کو پسند آتی ہے. تو ظاہر ہے ان آیات سے ہم نے خود بھی سیکھا ہے نا کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرتے. کہ ہم تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں جب بات کرتی ہوں یا میں کوئی معاملات کرتی ہوں تو کتنے زیادہ صحیح ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ اس میں جھوٹ کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے. اور جو لوگ بہت سچے ہوتے ہیں، کہ مومن جو ہوتا ہے خالص مومن، وہ سچ پر ہی چلتا ہے، اس کو سچ ہی بولنا پسند ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی لوگوں کی کمپنی پسند کرتا ہے. اس کو جھوٹ بولنے والے پسند نہیں آتے، وہ جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند نہیں. یہ دھیان رکھیں. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم ان پہ فیصلہ کرو، اور مرضی ہے تو نہ کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا. اس میں آپ تھوڑا سا ذرا یہ سمجھ لیں کہ کیوں یہ چوائس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. کہ ویسے تو جیسا آپ کو پتا تھا کہ مدینہ میں اب
جو ہے تھوڑی اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہی حکم سمجھے جاتے ہیں اور وہی امام بنائے گئے تھے. لیکن ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح اسلامی حکومت میں کوئی نان مسلم بطور ذمہ رہ رہا ہوتا ہے، ذمہ ہوتا ہے جو آپ کے انڈر ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو جزیہ وغیرہ دیتے رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایسے کوئی ذمہ غیر مسلم ہو تو ان کے لیے تو حاکم وقت میں ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لازم ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں جو رہ اسلامی حکومت میں رہے ہوں لیکن وہ کسی کانٹریکٹ کے تحت اس طرح سے رہ رہے ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بطور ذمہ نہیں رہ رہے ہوتے، یعنی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہوتے، جس طرح کہ ان کا معاملہ تھا. بہت سے قبائل یا جس طرح اسپیشلی یہود بھی تھے، ان کے آپ کے ساتھ کانٹریکٹس تھے اور وہ اسی طرح کے تھے کہ یہ اگر چاہیں تو جو ان کے اپنے معاملات ہیں وہ چاہے تو ان کو اپنی مرضی سے طے کر لیں، جو ان کی کتاب یا جو ان کے پاس قانون ہے، اور اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر دیں، اور نہیں چاہیں تو بے شک نہ کریں. تو یہ وہ بات یہاں پہ کہی جا رہی کہ جب آئیں وہ آپ کے پاس تو آپ فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض برتیں، یعنی آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ہے، کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی کرنا. اور اگر تم اعراض برتو گے تو وہ آپ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے نا. یعنی آپ کا اس میں ایک تو یہ کہ نہ تو آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری آئے گی کہ آپ کا کوئی حرج ہو یا آپ کے اوپر کوئی بات کر سکے، ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں چوائس دی گئی اپنی مرضی کرنے کی کہ اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان دے پائیں گے یا کوئی آپ کے اگینسٹ کچھ کر سکیں گے، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ عدل کے ساتھ ہی کرنا ہے. یہ بھی ایک طریقے کی مطلب آپ کہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ چونکہ یہ دشمن قوم میں سے ہیں یا ہمارے اگینسٹ دشمن حرکتیں کر رہی ہیں، نقصان دینے والی حرکتیں کر رہی ہیں، تو اس میں پھر کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ فیصلہ دیتے ہوئے آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے دین میں اس چیز کی بہت زیادہ تلقین ہے کہ خواہ کوئی دشمن بھی سامنے ہو، دشمن گروہ سے بھی ہو، جب بات کرنی ہے تو حق بات ہی کرنی ہے، سچی بات ہی کرنی ہے. کوئی گواہی بھی دینی ہے تو سچ پر مبنی دینی ہے، کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے تو عدل و انصاف پر مبنی کرنا ہے. یعنی جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو یا اس کے ساتھ ناحق بات کرو یا کوئی ناحق گواہی دے دو یا جھوٹ بول جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین میں جو ہے وہ عدل کی کتنی اہمیت ہے، عدل و انصاف کی اور صحیح بات کرنے کی. اور عادل حکمران جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں. تو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے دین میں ٹیچنگ یہی ہے کہ بات جو ہے وہ عدل کے ساتھ کرنی ہے، انصاف کے ساتھ کرنی ہے، جو بھی فیصلے کرنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں کہ کن کن چیزوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو جن کی وجہ سے اللہ کی محبت مل سکتی ہے. تو یہاں پہ پھر کوئی بات مقسطین کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر حکم عام ہے، سب کے لیے ہے. ہم سب کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے. اب ہم نے ظاہر کوئی عدالتوں وغیرہ میں تو فیصلے نہیں کرنے جانے، مطلب جو عدالت کے ججز وغیرہ ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن عام زندگی میں بھی انسان جو ہے اس کو ایسے معاملات پیش ہو سکتے ہیں. آپ کی اپنی فیملی لائف میں
بعض دفعہ انڈیویجول لیول پہ بھی، اور بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، بعض دفعہ اپنی فیملی میں، بعض دفعہ رشتے داروں کے ساتھ، یا ارد گرد کہیں پہ بھی آپ ظاہر اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، انسان کے مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس میں یہ حکم تو سب کو ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور بلا وجہ کسی ایک کا ساتھ دیتا ہے اور جانتے بوجھتے بھی کسی دوسرے کو نقصان دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو جب بھی بات کریں یا کوئی عمل کریں تو یاد رکھیں کہ عدل و انصاف پر مبنی بات ہو، اور عدل و انصاف پر مبنی ہی فیصلے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند ہے. اور ایسے لوگوں سے اگر کبھی واسطہ پڑے جو کہ آپ کو لگے کہ یہ جھوٹ ہیں یا منافق ہیں یا دھوکہ دینے والے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ نہ ڈریں. دیکھیں، اگر آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اگر آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے، آپ اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں، اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک تو خود ہی دلوں کو مضبوط بھی کر دیتا ہے، اور یہ کہ جتنا زیادہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی سیفٹی کے اور اللہ تعالیٰ کی تحفظ میں یا اللہ تعالیٰ کے اس حصار میں آ جاتے ہیں، حفاظت کے حصار میں. تو جو جتنا یعنی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑے، اپنا اللہ کے اوپر توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. یہ چیز بھی ہے اس میں سمجھنے کی. زندگی میں آپ کو بہت سی سچویشن فیس کرنی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے اگر کوئی مشکل لوگ یا اس طرح کے نقصان دینے والے ارد گرد ہو تو ان سے ڈریں بھی نہیں اور ان کا غم لے کے بھی نہ بیٹھیں. اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، اللہ پہ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. وَكَيْفَ اور کس طرح حق استفہام ہے، يُحَكِّمُونَكَ وہ حکم بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حکم بنانا یا منصف بنانا کہہ لیں. وہ اور عندہم پاس ان کے، اندہ پاس کے معنوں میں، ہم ان کے پاس ان کے التورات تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اس میں حکم ہے اللہ کا. ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ جاتے ہیں. تولا جو ہے منہ موڑنے کے لیے آتا ہے، روٹ ورڈ واو لام یا. من بعد ذالکا اس کے بعد. وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ یہ حیرت سے کہ آتے کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور آپ کو نہ نبی مانتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی اس کتاب کو مانتے ہیں. ان کا تو کہنا یہی ہے کہ یہ اپنی ہی اس پر کتاب پر اور اپنے ہی نبی تک رہنا چاہتے ہیں. آپ کو ایک طرف تو یہ جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا نبی کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف امیوں کے لیے ہے، عرب کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس تورات ہے جس کو یہ اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن پھر انہیں چاہیے کہ پھر فیصلہ اس کے مطابق پر کریں جو کتاب ان کے پاس ہے. لیکن وہ بھی یہ نہیں مانتے ہیں. جب اس پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ کی کتاب مانتے بھی ہیں اس کے فیصلے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے، تو فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اصل میں یہ ان کا جو یہ دوغلا پن ہے یا جن کی منافقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا یہ رہی ہے کہ اصل میں ان میں ایمان ہے ہی نہیں. یہ جو ہے نا وما اولئک بالمؤمنین، یعنی اصل میں ان کو ایمان ہے ہی نہیں. ان کو اللہ کے احکامات پر یا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے نہیں، اور نہ ہی ان کو اس پہ یقین ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں. یہ صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. نفس کے پیروکار ہیں، اللہ کے احکامات کے پیروکار یہ نہیں ہے.
تو یہ کسی کتاب کی پیروی نہیں کرتی، یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز بیسیکلی یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس، کیسے آ سکتے ہیں، کیسے یہ آپ کو منطق بنا سکتے ہیں، جبکہ یہ تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کے پاس تو رات تو ہے جس میں اللہ کا حکم ان کے پاس ہے. تو یہ ایک طرف تو آپ کو نبی نہیں مانتے، دوسری طرف اپنی کتاب کو چھوڑ کے جس میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ کرانے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ وہی فیصلہ دیتے ہیں جو کہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا اس جوڑے کے لیے رجم کا ہی حکم دیا تھا. تو اس وقت پھر یہ منہ موڑتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. جتنا پہلے بھی اشتہار میں تھا کہ پہلے ہی سمجھا کے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ اگر وہ یہ بات کریں تو مان لینا اور یہ بات کریں تو نہیں ماننا. تو یہ ان کی بیسیکلی جو خصلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اصل میں ان میں ایمان ہے ہی نہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی. تو جو خالص سچا ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ پوری طرح سے یقین ہوتا ہے. وہ پوری طرح سے ان کو اس کا صدر ایسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا سینہ اتنا کھلا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی باتیں ماننی مشکل نہیں لگتی. وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ فوراً عمل کرتا ہے. یہ بس وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ اپنے نفس کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ اپنی پسند ناپسند کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے پھر فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہوتا ہے. اور وہی یعنی جو اس کی پسند ناپسند بھی وہی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان لانے کا یا مسلمان ہونے کا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنا آپ سرنڈر کر دے، اپنا آپ بالکل چھوڑ دے، اپنی پسند ناپسند اور اپنی خواہشات وہ سب ایک طرف رکھ دے اور صرف اللہ کی بات ماننی، صرف اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور وہی بات مانی. ایمان کا تو مطلب پھر یہی ہے نا، جب آپ نے اللہ کو مان دیا کہ یہی ایک ذات ہے، جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر بات تو اللہ کی ماننی ہے. تو یہ کرتے تھے کہ منہ سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم اس دین پر ہیں، لیکن باتیں اپنی منوانی. اور یہ صرف یہ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خصلتیں جو تھی صرف ان کی نہیں تھی، آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بظاہر تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم دین کے احکامات میں اس طرح سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ جو بات مجھے اچھی لگے گی، میرے دماغ کو ٹھیک لگے گی، یا جس پہ میرا نفس راضی ہوگا وہ میں نے لے لینا حکم دین کا. اور جو چیز میرے نفس پہ بھاری ہوگی یا جو چیز مجھے مشکل لگے گی اس کو میں نے نہیں لینا، اس کو میں نے چھوڑ دینا. یا جس طرح یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فتویٰ شاپنگ بھی لوگ کرتے رہتے ہیں نا، اپنی مرضی کے بات ڈھونڈنے کے لیے. جب ایک چیز نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا، اچھا فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، جس طرح ایک دکان پہ گئے دوسری دکان پہ بھی، جہاں سے کوئی چیز اپنی مرضی کی ملی تو لے لی. اکثر مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا فتویٰ ڈھونڈنے کے لیے اچھا فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو. اسی لیے ضروری ہے نا کہ ہم خود قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمارے اوپر خود واضح ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارے دین کی ہمارے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خود سمجھے، خود پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، نہ تو اپنے نفس کی پیروی کرے، نہ اس میں رہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کرے. کیونکہ آج کل دیکھیے میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے جن کے پاس دین کا صحیح فہم ہے نہیں ہے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اٹکل بچوں یہاں سے کچھ خاندان میں کوئی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، کوئی رسم و رواج، اس کو دین سمجھا ہوتا ہے، کوئی والدین کو، کوئی باپ دادا کو، یا کوئی برادری وغیرہ میں کوئی چیزیں چل رہی ہیں، یا ادھر سے سن لیا، ایک کو سن لیا، اس کو سن لیا، تو آدھی بات ایک کی آدھی بات دوسری کی. اور اس میں پھر جو اپنے نفس کو آسان لگ رہی ہوتی ہے کرنی، جس پہ عمل کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا، جو مشکل چیزیں ہیں ان کو چھوڑی، یہ نہیں میرے سے ہو. یا اس کے بارے میں نا ہم تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی خیر ہے، یہ تو نہیں، آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ میں کیسے کروں. انسان اپنے آپ کو تعویلیں دیتا ہے، دیکھو کہ پھر لوگ کیا کہیں گے یا پھر میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. ہم انہیں چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا. تو یہ جو ساری آیات ہیں ان سے ہمارے لیے یہی لیسن ہے کرنے کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے دین کو کس لیول پر لیتے ہیں.
کہ ہم بھی تو یہی نہیں کرتے کہ اپنے دین میں جب کوئی چیز مشکل لگی یا جو چیز ہمیں پتہ چلی ہے اب اس میں آسانی ڈھونڈنے کے لیے ہم ادھر ادھر نکل جائیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے فلاں کیا کہہ رہا ہے. خود پڑھیں خود سمجھیں اور نہیں اگر کرنے کے اوپر دل راضی ہو رہا ہے یا نفس راضی ہو رہا ہے تو اپنے لیے دعا کریں ہدایت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے اوپر لے کر آئے یا ہمارے لیے اس چیز کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آسان بنائے. تو دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں کہتی وما اولئک بالمؤمنین. اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ اصل میں ایمان والے ہیں ہی نہیں. ان کو ایمان ہے ہی نہیں. وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. وہ نہ کتاب کی پیروی کرتے ہیں نہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. وہ اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ چیز اس میں سمجھ لیجیے کہ دین کے جو بھی احکامات ہیں ہمارے سامنے جب ہیں تو ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں مان لیں کہ ہاں یہ حکم ہے اور اس چیز کو مان لیں کہ ہاں میرا نفس اس کے اوپر نہیں آ رہا. میں نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے یا میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس حکم پہ اعتراض کریں یا بجائے اس کے کہ ہم یہ کوششیں کریں کہ ہم اس حکم میں کوئی تبدیلی لے آئے یا اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائشیں ڈھونڈ لیں اس کو چینج کر لیں تحریف کر لیں تو یہ رد عمل جو ہے یہ ایمان والوں کا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس کو یہیں تک رکھتے تھے کیونکہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آگے جو ہے نا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی صفات اور پھر انجیل کی پھر قرآن مجید تو ایک کمپیریزن سا ہے آگے. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کر لیں گے. اس کا میں نے کل میسج آپ کو لکھ دیا تھا کہ اب ہماری اس سال کی کلاسز ختم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے اب ہماری سردیوں کی چھٹیوں کے بعد کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تک کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت آن ہے. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين بالله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله وكيف يحكمونك حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. جی تو یہ ایک چیز اور بھی کہ جو یہ صفات یہاں پہ ہے نا آپ چاہیں تو ان کی لسٹ بنا لیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی اور یہود کی جو خصلتیں اور صفات بتائی ہیں. جھوٹ کو سننا جھوٹ میں انٹرسٹ رکھنا اور باتوں میں تحریف کر دینا باتوں کو میں خود جھوٹ ملا کے آگے پھیلانا اس کو یا اپنی مرضی کے خلاف حق جو بات ہے دین کی یا جو شرعی قوانین ہے ان کو قبول نہ کرنا اور اس کے علاوہ حرام مال کھانا. تو یہ ساری چیزیں ان کی لسٹ بنا کے رکھیں. وہی بات جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ان چیزوں کو دیکھ کے کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو
جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ناپسند کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کی وجہ سے آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ خسارہ پائے گا، آخرت میں بھی سزا پائے گا۔ تو بہت ڈرانے والی یہ چیزیں ہیں کہ اور ہمیں اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی جو چھٹیاں آگے ہوں گی اس میں بھی کوشش کریں کہ پلیز اپنا ٹائم جو ہے اس کو ویسٹ نہ کریں۔ جتنا بے شک یہ صورت المائدہ یا جو اس کے پیچھے جتنا بھی آپ کا جو مسنگ ورک ہے یا تو اس کو کمپلیٹ کریں، اور اگر جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ریگولر ہے ان کا مسنگ ورک نہیں بھی ہے تو وہ اپنی ریویژن ساتھ ساتھ رکھیں، اسپیشلی جتنا لفظی ترجمہ ہے نا اس کی ریویژن آپ رکھیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چھٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے کہ بس اب چھٹی ہوگی تو چلو، اس سے آپ کا کنیکشن نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ ویکیشن پہ ہیں، آپ ایون کہیں گئے بھی ہوئے ہیں یا آپ کے گھر بھی کوئی آیا ہوا ہے، آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ضرور رکھنا ہے جس میں آپ قرآن مجید پڑھیں، چاہے وہ صبح کا ہے، چاہے شام کا ہے، چاہے رات کا ہے، جس وقت بھی آپ کو ملے۔ تو اپنی ریویژن رکھیں، اپنا قرآن مجید کے لیے وقت ضرور نکالیں، یہ نہیں کرنا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنی و ایاکم بذکر الحکیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔